वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादम अबुल सैमुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपके लिए मंडे टू फ्राइडे हम ये खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा उनका शुक्र, खुदा उनकी तारीफ हो, क्योंकि वो हमारी जिंदगी का खालिक और मालिक है। आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल, जिसको आप 24/7 आप देख सकते हैं, 24 घंटे 7 दिन। हमारी जो वेबसाइट है www.bibletvglobal.com। इसके अलावा हम मौजूद हैं जादू बॉक्स पर और अमेजॉन फायर स्टिक पे, एप्पल टीवी पे मौजूद हैं। लाइव आपके लिए यूट्यूब पे और फेसबुक पे ये प्रोग्राम आ रहा है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस माध्यम के लिए। खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन हमें ये तौफीक बख्शता है कि हम इस माध्यम से, इस मीडिया से आप तक पहुंचते हैं और खुदावन का पाक कलाम आपके साथ बांटते हैं। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदावन के जिंदा पाक कलाम की रोशनी में। लेकिन इससे पहले कि हम खुदावन के पाक कलाम को सीखना शुरू करें, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें और उसके साथ साथ आप इस लिंक को अपने दोस्तों अजीजों के साथ भी बांटिए, ताकि वो भी खुदावन का पाक कलाम जो है वो सीख सकें और बरकत पा सकें। तो आइए खुदावन के सुंदर पाक कलाम में से चंद आयात जो हैं उनको मैं आपके लिए तिलावत करता हूं। मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, उसका 6 बाब की 44 आयत को हम खुदावन के पाक कलाम से देखेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 44। खुदावन के पाक कलाम को सुनिए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झट बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरा खजाना से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। अजीजों, हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे जो मेटाफर या इस्तिलाहात जो इस्तेमाल की गई हैं। जैसे हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जो यूहन्ना का अंजीली बयान है उसके 15 बाब में खुदा ने एक बड़ी अच्छी जो इस्तिलाह पेश की, एक जो मेटाफर इस्तेमाल किया, एक जो एग्जाम्पल इस्तेमाल की कि अंगूर का के दरख्त में तो मेरी डालियां हो। तो मुख्तलिफ जो हम देखते हैं कि मेटाफर जो है इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पर आज सुबह मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ अपने ओपनिंग डिवोशन में, कि दरख्त का और फल का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। There's a strong connection between a tree and its fruit। और वो कनेक्शन ये है कि जो फल है वो उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि जो डाली है वो दरख्त के साथ जुड़ी हुई ना हो। खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना के अंजीली बयान में 15 बाब में, जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया, एक बड़ी खूबसूरत बात खुदावंद ने कही कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम आवर सेवियर वी हैव नो होप ऑफ बेयरिंग फ्रूट। हम खुदावंद से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद ये चाहता है कि हमारी जिंदगी जो है वो फलदार हो। अब फलदार जिंदगी का मतलब क्या है? गलतियों के खत में रूह के फल जो बयान किए गए हैं वो है नेकी, प्रेजगारी। बहुत खूबसूरत ये आयात है और मैं चाहता हूं कि आप इन आयात को गौर से सुने कि रूह के जो फल हैं, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट्स, उनको हमने कैसे देखना है और कैसे उसको हमने जानना है। खुदा उनके पाक कलाम को हम देखते हैं कि ये जो रूह के फल हैं ये हमारी जिंदगी में किस कदर जरूरी है। गलतियों के नाम पौलुस का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, प्रेजगारी है। सो दीज आर द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। लेकिन ये फल, नेकी, प्रेजगारी, ये सारी चीजें
محبت اسی وقت آ سکتی ہیں اگر آپ اس کے ساتھ پیوست رہیں گے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ تمام پھل ہوں، اور اگر آپ کی زندگی میں یہ پھل ہوں گے تو آپ کی قدر ہوگی۔ دیکھیے جو درخت پھلدار ہوتا ہے نا، اس کی قدر ہوتی ہے، باغبان اس کی نگہداشت کرتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کو کھاد دیتا ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بیکٹیریا سے بچانے کے لیے، اس پھل کو انفیکشن سے بچانے کے لیے اس پہ اسپرے کیا جاتا ہے تاکہ وہ پھل جو ہے وہ قائم رہے۔ تو خداون آپ کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، خداون ان پھلوں کو جو ہے وہ سنبھالتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ اپنے قائم رہیں۔ آئیے آج کی صبح خداون سے درخواست کریں کہ ہماری زندگی پھلدار زندگی ہو، اور اگر آپ کی زندگی فروٹفل ہوگی، آپ کی رسپیکٹ ہوگی، لوگ آپ سے پیار کریں گے، خداون آپ سے پیار کرے گا۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ پیار سے بھرے ہوئے خداون، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری زندگی کو پھلدار دیکھنا چاہتا ہے۔ اے پیارا خداون، التجا کرتے ہیں کہ تو ہماری حفاظت اور نگہبانی کر۔ خداون درخواست کرتے ہیں کہ آج کی صبح خداون تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا۔ ہم رات کی حفاظت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں پیارے خداون کو تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا۔ اس سارے معدن کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تمام اکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیری آواز، تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے۔ اور جی وقت ہوا چاہتا ہے خدا ان کے پاک کلام کو سیکھنے کا، تو اپنے بھائی مقدس کو دیجیے، ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے آج یہ سب جو ہے سیکھیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا پہلا باب، اس کی 20 آیت سے 22 آیات تک۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط، سیکنڈ کرنتھینس چیپٹر 1 22 خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، صفحہ نمبر اردو کی بائبل میں ہے یہ 169 اردو کی بائبل میں، پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، یہ دوسرا خط ہے، اس کا پہلا باب، اس کی 20 آیت سے میں خدا ان کے پاک کلام کو آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کو سنیے۔ کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں، اس لیے اس کے ذریعے سے آمین بھی ہوئی تاکہ ہمارے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے اور جس نے ہم کو مسح کیا وہ خدا ہے، جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانہ میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خدا ان تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے منہ کی باتوں کے لیے، زندہ کلام کے لیے جو زندگی بخشتا ہے۔ اے پیارے خداوند، درخواست کرتے ہیں کہ اس پاک کلام کو، اس کے بھیدوں کو ہم پر منکشف کر، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ میرا بھائی، آج سے ہم ایک نئے سبجیکٹ کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بائبل اسٹڈی جو ہے اس کو بڑی سنجیدگی سے لیں۔ آپ کے پاس آپ کی جو بائبل مقدس ہے وہ موجود ہونی چاہیے، آپ کی نوٹ بک ہونی چاہیے، اور ان باتوں کو آپ تحریر کریں، اور آپ کے پاس ایک اچھا خاصا مواد جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے گا، اور آپ خدا کے پاک کلام کو سیکھ سکیں گے، برکت پائیں گے۔ آج ہم اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹیں گے کہ خدا کے جو وعدے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور ہماری زندگی میں یہ وعدے کس طرح کام کرتے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم یسوع المسیح کے جو وعدے ہیں ان پر ہم غور کریں گے، جن میں نجات کا وعدہ ہے، ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے،
اور القدس کا وعدہ ہے. تو ہمارے دوست، ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ہر روز آپ کے لیے ان مضامین پر روشنی ڈالیں گے. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور ان مضامین کو سیکھیے گا. سوری. وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وعدہ جو ہوتا ہے یہ آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. جس کسی کے ساتھ آپ وعدہ کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں، اس کو آپ یقین دلاتے ہیں، اس کو آپ ایشورنس دیتے ہیں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف طرح کے وعدے کرتے ہیں. ان وعدوں میں کہاں تک صداقت ہوتی ہے یہ اس آدمی کی اپنی ریپوٹیشن پہ، اس کے کریکٹر پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود بھی وعدے کرتے ہیں، لوگ ہم سے وعدے کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم ان وعدوں کو پورا کر پاتے ہیں، کئی دفعہ نہیں کرتے. کئی وعدے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ضروری ہوتے ہیں، جن میں ہم دوسروں کو امید دیتے ہیں، ان کو امید دلاتے ہیں، اور لوگ ان وعدوں پر یقین کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. جب میں اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں، وعدے کی بات کو، اس مضمون کو، تو اس میں جو سب سے ضروری بات ہے وہ وعدہ کرنے والے انسان کا کردار ہے، اس کی شخصیت ہے. فرض کیا اگر کوئی آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی حفاظت کروں گا، تو آپ فوراً اس بات کو سوچنے مجبور ہو جائیں گے کہ کیا یہ شخص اس قابل ہے کہ یہ میری حفاظت کر سکے. اگر کوئی شخص آپ کی مالی مشکلات میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ جناب میں آپ کی مدد کروں گا، آپ فکر نہ کیجیے، آپ فوراً اس شخص کی جو مالی حیثیت ہے اس کے بارے میں آپ سوچنا شروع کر دیں گے کہ کیا یہ شخص مالی طور پر اس قدر یہ مضبوط ہے، مستحق ہے کہ یہ میری مدد کر سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ روزمرہ اپنے کاروبار میں وعدے کرتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں، انشورنس دیتے ہیں. سیاسی وعدے جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. پولیٹیشین جو وعدے کرتے ہیں، لوگ اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا دیتے ہیں ان وعدوں پر یقین کرتے ہوئے. اور جب جو سیاسی رہنما ہیں جب وہ ان وعدوں کو پورا نہیں کرتے، نہیں کر پاتے، تو لوگ ان سے نالاں ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں یہ پرائم منسٹر نہیں چاہیے، ہمیں یہ صدر نہیں چاہیے، ہمیں یہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا. So it's all depend upon the person who's giving you such promise, his credibility, his reputation. It's very, very important. So as we are talking about the promises of God, we need to think about the character of God, the reputation of God. جن لوگوں نے خداوند کے وعدوں پر یقین کیا، ان لوگوں کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. بائبل مقدس میں ہم ان لوگوں کے بارے میں دیکھتے ہیں وہ خدا کو شخصی طور پر جانتے تھے. اگر آپ کسی کے وعدے کو مانتے ہیں تو آپ کا پرسنل ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑا وائٹل ہے، بڑا ضروری ہے کہ کیا آپ اس شخص کو ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ نہیں. ابراہیم کے ساتھ خداوند نے ایک وعدہ کیا. آئیے ہم اس وعدے کی طرف بڑھتے ہیں. بہت ہی خوبصورت یہ وعدہ ہے اور بہت بڑا وعدہ ہے. ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں. پیدائش اس کا 12 باب، دا بک آف جینیسس چیپٹر 12.
verse 1. اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہو۔ جو تجھے مبارک ہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ So there are two parties, two people, two person. The person who's giving such promise, who's making a promise, who's making a covenant, and there's a person who's receiving such promise. تو دونوں جو لوگ ہیں receiver and the giver, they are very much involved in that promise. دونوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کہ وعدہ کر رہا ہے اور وہ جو اس وعدے کو قبول کر رہا ہے اس کا ایمان کیسا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا بڑا خدا وعدہ کرتا ہے اتنی ہی بڑی آپ کو اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کرے، then you have to pay the price of that big promise in the shape of big price. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ خداوند تو مجھ سے بڑا سا وعدہ کر، اب وعدہ مانگیں 5 ملین کا اور پے کریں آپ 1 پاؤنڈ۔ ایسا نہیں ہوتا۔ خدا نے جب ابراہیم سے اتنا بڑا وعدہ کیا تو اس کی قیمت اس کو کیا ادا کرنا پڑی؟ اس کی قیمت اس کو یہ ادا کرنا پڑی کہ خداوند نے اس سے کہا کہ تو اپنے ماں باپ، اپنے ناطے داروں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی سرزمین کو چھوڑ اور میں تجھے برکت دوں گا۔ And there was no such road map. There was no money. میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے ایک ایسی سرزمین میں لے کر جاؤں گا جہاں پر تو بہت برومند ہوگا۔ اور وہ ایمان کے وسیلے سب کچھ چھوڑ کر خداوند کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے اس جگہ سے، اور سے موجودہ جو عراق ہے وہاں سے نکل پڑا۔ جتنا بڑا وعدہ اتنی بڑی قیمت۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ خدا نے جو نجات کا جو وعدہ کیا، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور خداوند نے ان سے وعدہ کیا کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ شیطان کے، ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ اس کے لیے، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، مخلصی اور نجات کے لیے، رہائی کے لیے خداوند کو بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑی۔ اس کو انسان بننا پڑ گیا۔ He took the human form and came into this world. Not only that, he lived among the people. وہ انسانوں کے درمیان رہا۔ وہ جو کہ جلالی ہے، وہ جو کہ قدوس ہے، وہ جو کہ پاک ہے، اس نے آسمانی مقاموں کو چھوڑا اور اس دنیا میں آ گیا۔ اس سے تحقیر برداشت کی، اس کے منہ پہ تھوکا گیا، اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اس کی پسلی کو چھیدا گیا، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے۔ وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود۔ عیسایہ 53 باب کو دیکھیں، ہماری خطاؤں کے سبب سے وہ گھائل کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے یہ انسان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے مخلصی اور نجات دے گا۔ And he paid the price. اس نے اپنے بیٹے کی صورت میں اس قیمت کو ادا کیا۔ جتنا بڑا وعدہ اتنی بڑی قیمت۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی
کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ابراہیم کے ساتھ جب خداوند نے یہ وعدہ کیا کہ تو بھرومند ہوگا، میں تجھے برکت دوں گا، آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ آپ کہیں گے یہ کون سی بڑی بات ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، ماں باپ کو چھوڑ دینا، یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج کل بھی لوگ نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو چھوڑ کر، تو پاک صاحب یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بات کیا تھی۔ بڑھاپے میں خداوند نے ابراہیم کو اولاد دی، جب اس کی بیوی سارا اور وہ خود اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ ان کے اولاد ہوتی، بڑھاپے میں خداوند نے ان کو ایک خوبصورت بیٹا دیا، اسحاق۔ اب خداوند سے یہ کہتے ہیں کہ تو اس کو قربان کر۔ کیسی اچرج اور عجیب بات کہ ایک شخص کو آپ بڑھاپے میں بیٹا دے رہے ہیں اور پھر آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی قربانی دے۔ تو ابراہیم نے خدا کے وعدے پر یقین کیا کہ وہ جو کہ اس کی بیوی سن یاس میں تھی، اس مردہ جسم میں جان ڈال سکتا ہے اور اس سے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے بڑھاپے میں، تو خداوند اس اسحاق کو اگر وہ قربان بھی ہو جائے گا، خداوند اس کو زندہ کر سکتا ہے۔ وعدے کے ساتھ ایمان جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ وعدہ کرنے والے پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اس نے اپنے بیٹے کو لیا اور موریا کے پہاڑ پر وہ چلا گیا، چھری لی، بیٹے کو قربان گاہ پر ڈالا اور اس کو ذبح کرنے کے لیے وہ تیار تھا۔ اپنے ذہن میں اس نے اس کو ذبح کر دیا تھا، اس سے پہلے کو ایکشن لیتا۔ It was already happened in his mind، اور خداوند نے جو اس کے ذہن میں قربانی دے دی تھی اس کو قبول کر لیا، اس سے پہلے کو اپنے بچے پر چھری چلاتا۔ خدا نے کہا میں نے تیری قربانی قبول کر لی، ہاتھ روک لے، اور وہ مینڈا جو جھاڑیوں میں ہے وہ لے لے، خدا خود مہیا کرے گا۔ یہوہ یری ہے۔ خداوند نے کہا کہ اس کو قربان کر، اور اس کا دھواں آسمان پر پھیلا گیا، اور خداوند نے اس قربانی کو قبول کیا۔ That was the price of his promise، وہ بڑا وعدہ جو خداوند نے کیا۔ اور اب آپ یہ سوچیں گے اچھا جی ٹھیک ہے، جو اس نے اپنی بات پوری کر دی، اس سے وعدے پہ یقین کیا، بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اب جی جتنا بڑا وعدہ اتنی بڑی قیمت اور اتنا بڑا اجر۔ عزیزو، پہلے ہم ابراہیم کی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جب اس نے اس خدا پر بھروسہ کیا جو قادر مطلق ہے، تو خداوند نے اسے بڑی برکت دی۔ اور آج دنیا کی 3 بڑی اقوام، کرسچینٹی، اسلام اور جیوڈائزم، اس کی روٹ جو ہے وہ ابراہیمی مذہب جن کو ہم کہتے ہیں اس میں ہے۔ خداوند نے ابراہیم کو برکت دی۔ آج وہ لوگ جو یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ابراہیم کی نسل سے ہمیں انبیاء ملے، ہمیں بائبل مقدس ملی، وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں خدا ان کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم ذرا یسوع المسیح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس نے تابع فرمانی کی، اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے ٹکے، خواہ ان کا جو زمین پر ہیں، ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ امال اس کا 4 باب اور 12 آیت میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا
जिसके वसीले से निजात हो. That was the result of the promise of God. जितना बड़ा वादा उतनी बड़ी कीमत और उतना बड़ा नाम. अजीजों, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं उसके इन कीमती वादों के लिए. खुदावन के वादों पर हम क्यों यकीन करें? Again, I'll go back to my introduction. Ability, character, the power, that is very important. वो जो वादा करता है वो उसको पूरा करता है. अभी हमने खुदावन के पाक कलाम में देखा कि खुदावन के सारे वादे हमें हैं. मेरे साथ देखिए पहला सलातीन और उसका 8 बाब. First King chapter 8 verses 56. पहला सलातीन उसका 8 बाब और उसकी 56 आयत को हम देखेंगे. खुदावन के पाक कलाम को देखिए. खुदावन जिसने अपने सब वादों के मुआफिक अपनी कौम इसराइल को आराम बख्शा, मुबारक हो, क्योंकि जो सारा अच्छा वादा उसने अपने बंदा मूसा की मार्फत किया उसमें से एक बात भी खाली ना गई. नॉट इवन ए स्मॉल थिंग, एक बात भी जो है वो खाली नहीं गई. नॉट वन वर्ड. इंग्लिश बड़ा खूबसूरत मैं पढ़ना चाहता हूं. प्रेज बी टू द लॉर्ड हु हैज गिवन रेस्ट टू हिज पीपल इजराइल, just as he promised. Not one word has failed of all the good promises he gave through his servant Moses. क्यों मूसा ने खुदावन के वादों पर यकीन किया? क्योंकि उसको खुदावन का शख्सी तजर्बा था. इब्राहिम को खुदावन का उसके किरदार का शख्सी तजर्बा था कि खुदा सब कुछ करने पर कादिर है. They were fully aware about the divine ability of God. भी हमने रोमियो के खत इस बात को हम देखते हैं. रोमियो उसका 4 बाब और उसकी 21 आयत को मेरे साथ देखिए. खुदा के पाक कलाम को हम देखेंगे. रोमन चैप्टर 4 वर्स 21. रोमन चैप्टर 4 वर्स 21. और उसको कामल इत्काद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया उसे पूरा करने पर भी कादिर है. इसलिए जी सारा और इब्राहिम की बात हो रही है. वक्त नहीं है कि मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में जाऊं, लेकिन आप जरूर इस विरद को पढ़ें. उसको कौमों का बाप बनाया गया. सारा के रहम को खुदावन ने कुव्वत बख्शी और उसको कामल इत्काद हुआ. किसको जी? इब्राहिम को. उसको कामल इत्काद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है उसे पूरा करने पर भी कादिर है. खुदावन तो वादे करता है, उसने किए हैं. इन दिनों जब हम इस बात पर गौर करेंगे यीशु के वादों पर, तो ऑल द प्रोमिसेस ग्राउंडेड इन क्राइस्ट, सारे उसके सारे वादे हामे हैं, काबिले भरोसा है, वैल्यू है उनकी कदर करें उन वादों की. खुदावन ने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं. तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो. मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना तो मैं तुमसे कह देता. मैं जाता हूं ताकि तुम्हारी जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो. खुदावन ये वादे, ये क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं. जो मुझ पर ईमान रखता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा. Think about the character of our Savior, Lord Jesus Christ. He promised for the brighter day. He promised for the everlasting life. He gave promise for the comfort in our problems. He promised for the eternal home. He promised for the wonderful things with the believers. ईमानदारों के साथ
خدا کا وعدہ، محافظت کا وعدہ پالوس کو خداوند یسوع المسیح کا شخصی تجربہ تھا، اس سے ملا تھا دمشق کی راہ پر، اس نے اس کی آواز کو سنا تھا. ایسے نہیں، اس نے اس بات کا تجربہ کیا تھا. ایسے اس نے مار نہیں کھائی، کوڑے نہیں کھائے، قید میں نہیں پڑے. وہ ان تمام وعدوں پر یقین کرتے تھے. ان کا یسوع کا شخصی تجربہ تھا. عزیزو، آج اس مختصر وقت میں ہم اس بات کو جانیں، سیکھیں، ان وعدوں کی اہمیت، اس شخصیت کی اہمیت، ریلائبلٹی اینڈ دا کریکٹر اینڈ دا ایٹریبیوٹس آف اوور گاڈ. یسوع کے جو وعدے ہیں ان کا یقین کریں. آنے والے دنوں میں جب ہم اس بات پر غور کریں گے، خدا ان کے ان وعدوں کے بارے میں، اس کی مہیا کرنے والی قوت اور طاقت کے بارے میں سیکھیں گے، جو وعدے اس نے ایمانداروں کے ساتھ کیے کہ ہماری زندگی میں کیسے ہماری مدد کرے گا، ہماری رہنمائی کرے گا. اس نے کہا کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار ہوں، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں. In our pain, in our suffering, in all sort of situation, we should have faith on our Savior Lord Jesus Christ. اس کے لیے ہمیں کیا چیزیں درکار ہیں، ان پر ہم غور کریں گے. اگر آپ خدا کے وعدوں کو مانتے ہیں تو آپ کو ہمبل ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو تابع فرمان ہونے کی ضرورت ہے، آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے. آپ کو ان تمام باتوں کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے. آئیے شکر کریں کہ اس کے سارے وعدے ہمیں ہیں، ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ قابل بھروسہ ہے. دنیا کے جو پالیٹیشنز ہیں، دنیا کے جو لوگ، چاہے کوئی بھی ہو، جب وہ وعدے کرتے ہیں ہم ان پر یقین کرتے ہیں، لیکن جب وہ وعدے پورے نہیں کرتے تو ہم دل برداشتہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اگر آپ انسانوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں تو اپنے خالق، اپنے مالک پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے وعدوں پر بھروسہ کریں. وہ مصیبت میں مستعد مددگار ہے، وہ ہمیں آرام اور چین دیتا ہے، وہ ہمیں قوت بخشتا ہے. آئیے خدا ان کے سو چکیں، خدا ان کا شکر کریں کہ وہ اپنے وعدے میں سچا اور برحق ہے. اس کا نام راہ اور حق اور زندگی ہے، وہ سچائی ہے. اور تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آئیے دعا مانگیں. خدا ان تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش ہو تیرے ان قیمتی وعدوں کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیے. اور تو جو تاریخ کا خدا ہے، خداوند، جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں، جب ہم تیرے ان نوشتوں کو پڑھتے ہیں، تیرے کلام کو پڑھتے ہیں، تیرے ان وعدوں کو دیکھتے ہیں جس نے تو نے خداوند اپنے لوگوں میں پورا کیا. تو نے ایک قوم کو جو کہ کچھ بھی نہیں تھے، تو نے ان کو بلایا اور تو نے اپنے وعدوں کو پورا کیا، انہیں سر بلند کیا. اے پیارا خداوند، تو نے ہمیں دنیا میں سے مزبلہ پر سے چن لیا، اٹھا لیا، کھڑا کیا، ہمیں گناہوں کی دلدل میں سے نکالا، اور اے پیارا خداوند ہمیں اپنے خاندان میں شامل کیا. اے پیارا خداوند، ہم تیرے قیمتی وعدوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اے پیارا خداوند، تو ہم سے پیار کرتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے. ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرما تاکہ خداوند ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر نگاہ رکھیں، اس کو تکتے رہیں. ان تمام لوگوں کو یاد رکھیں جنہوں نے خداوند وعدہ کی ہوئی چیزوں پر یقین کیا، شیروں کی مان میں ڈالے گئے، آرز سے چیرے گئے، لیکن انہوں نے خداوند اپنے ایمان پر انہیں پھر خداوند وہ قائم رہے اور اس سے نہ پھرے، تیرے وعدوں پر یقین کیا. پھر خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے. میں تمام لوگوں کے لیے جو کہ خداوند اس پر ڈاواں ڈول ہے، خداوند جن کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو ان کے ایمان کو مضبوط کر تاکہ وہ اپنی مشکلات میں، اپنے پریشانیوں میں، اپنے دکھوں میں، اپنے تمام طرح کے مسائل میں خداوند تجھ پر بھروسہ رکھیں. پھر یسوع جی ہم دعا کرتے ہیں پھر خداوند اس ملک کی حفاظت. تیرے لوگ جہاں جہاں بھی اس وقت مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، شاید تنہائی کا شکار ہے، خداوند فائنینشیل ڈیفیکلٹیز میں ہیں، بیماری کا، دکھ کا شکار ہے، خداوند دعا کرتے ہیں
کہ تیرا دانا ہاتھ ان پر ٹھہر جائے، اور اے پیر خداوند ساری پریشانیاں، سارے مسائل، سارے دکھ تیرے یسوع نام میں جاتے ہیں۔ پیر خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے، آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہو، یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مان جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کر، مرگ سے معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور آپ ضرور اس پروگرام کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بانٹیے، اس لنک کو شیئر کیجیے، اور جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آئندہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل جائیں اور آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں۔ کل صبح ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، اور تب تک کے لیے پادری نوبل سے کو اجازت دیجیے۔ کل صبح 9 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے اور خدا کی شکر گزاری کیجیے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ بائے۔